बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और हाफिज़ ताहा ने हमद बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ किया और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमत बनाए रखे, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी निशानदही की थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हासिल करने वाला यानी शख्स जो है, ख्वाह वो मर्द हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, जिन्स की तफरीक नहीं है, कि उसको इस चीज़ की तफरीक नहीं रहेगी या इस बात का उसको क्या कहते हैं कोई असर नहीं होगा कि उसने जो भी कमाया वो हलाल है या हराम है। और वही ज़माना आज मौजूद है, जिसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा अबाउट टिकटॉक के। एक प्यारी मरियम के नाम से एक बच्ची थी, खातून है, बच्ची तो नहीं कहेंगे, उनकी डेथ के ऊपर लोगों ने जो है उस साथ जितना क्या कहते हैं ज़िंदगी में उन्होंने फेम हासिल किया, गुड है, प्यार माओ दो बच्चों, तो साथ साथ जो है ज़िंदगी में अब उनकी डेथ है तो सब बात बता रहे। अगर वो सच्ची बात है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और अगर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ की गई है तो अल्लाह ताला हिदायत दे। इसी के साथ मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मोहम्मद यासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और हाफिज़ ताहा का मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। इसी के साथ ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सेगमेंट शुरू करेंगे, एक वजीफ़ा एक नसीहत, इसी के साथ एक वक्फा। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान से। और जनाब अब सेगमेंट स्टार्ट हुआ जाता है जिसका नाम है एक नसीहत एक वजीफ़ा, और जिसमें आज टॉपिक वाकई में अलामा साहब ने जो टॉपिक आज का सिलेक्ट किया है। अच्छा जी, अलामा साहब का मैं पहले एक बात ये बता दूं कि बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं और ज़िंदगी के निचोड़ से निचोड़ निकालते हैं कि आप बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अलामा साहब मुझे ये बताइएगा कि तजस्सुस का मतलब क्या होता है, यानी आज का जो मौजू है तजस्सुस करना, इसको हम अगर लफ्ज़ी और आसान मायनों में बयान करेंगे तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा तजस्सुस के माने क्या हैं। तजस्सुस के माने होते हैं कि एक क्रेज़ होता है, इंक्वायरी, खोज में रहना, ज़बरदस्त, ठीक है, पोशीदा बात एक पता चल जाए क्या वो क्यों आया था, मेरे मतलब कुछ कह रहा था, ओके। अच्छा वो वहाँ क्यों गया। तो एक बिला वजह की बातों में जो आकर लोगों के लिए एक तजस्सुस पैदा करना, उसके राज को मालूम करना, उसकी बातें मालूम, उसकी पर्सनल बातों को मालूम करना, सही। तो एक ये जो इसमें इसको इस्लाम में मना फरमाया गया है, का हुक्म आया वला तजस्सुसु, इन्हीं के तजस्सुस में ना पड़ो। इसमें क्या होता है, इसमें एक बीमारी भी है, ऐसे ही है। और फिर इंशाल्लाह इस मौजूद बात में इस बीमारी से क्या क्या नुकसान होते हैं माशरे में, इसके मतलब माशरे में वही अगला भी सवाल है कि इस्लाम की रोशनी में बताएं कि हमें एक तो तजस्सुस के सेल्फ ऑब्सेशंस भी कह सकते हैं ना इसको, कि इलामा साहब बैठे थे कि मेरी बात तो नहीं कर रहे थे, तो सेल्फ ऑब्सेशंस भी इसमें मौजूद है। और सेल्फ ऑब्सेशंस के अंदर इंसान जो है वो अक्सर गलत फैसले करता है, ये गलत सोच रखता है। तो इसमें दीन की रोशनी में दुनिया में क्या नुकसान आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सोचिए कि जब इस्लाम ने मना किया ना तो इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी, ठीक है। कुरान का हुक्म है, सूरह हुजरात में है कि एक दूसरे के लिए तजस्सुस ना करो, मतलब एक दूसरे के राज मालूम करना, इसके पीछे पड़ने से नुकसान क्या होते हैं। सही। सुने, जब आप किसी के मतलब मालूम करोगे तो हो सकता है गलतफहमी पैदा हो जाए, ओके, ठीक है। गलतफहमी, अच्छा चलो आप मालूमात करते हो तो उसकी एक कमज़ोरी मालूम चल जाती है, तो किसी मुसलमान की कमज़ोरी मालूम चल गई, ठीक है, उसकी पर्दा पोशी तो नहीं हुई ना, पोशी हो गई ना उसकी, उससे फिर क्या रिश्तों में दरार पैदा होती है, सुभान अल्लाह, दिलों में नफरतें पैदा होती है। एक तजस्सुस आपको क्या करते हैं, एक मुसलमान भाई से दूर कर देती है, जिससे पूछ रहे हो ना वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा कि भाई वो क्यों आया था। तो वो किसी के चलने को, बोलने को, पहनने को, तरक्की करने को और आगे बढ़ने को, वो उस स्टोव में लगा, वो आगे क्यों बढ़ गया, तरक्की क्यों कर ली, अरे बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बड़ा अच्छा कारोबार, क्यों 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 भाई, वो रब तुम्हारा, वो सबका रब है, अल्लाह ने उसे भी नवाजा, तुम्हें भी नवाजेगा। इस तजस्सुस में ना पड़ो, बल्कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ज़बरदस्त। और इसकी मिसालें ये खुद भी हैं कि एक मसला हुआ था हमारे दरमियान, तो इन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा मैं ज़ीशान के बारे में क्यों गलत बात करूं, ऐसे ही था। मौलाना साहब उस किस्से को नहीं दोहराएंगे क्योंकि हमेशा ही पर्दा रखते हैं। अच्छा, पर्दा जो रखते हैं, जैसे आपने पर्दा रखा, हो सकता है मेरे अंदर गलतियाँ हो सकता है ना हो, ABCD जो भी था, लेकिन उसके दुनियावी फ़वाइद और आखिरत के फ़वाइद क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ में आता है कि जो किसी के ऐब को छुपाता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपा देता है, ठीक है। अल्लाह की सिफ़ात सत्तारुल उयूब भी है ना, तो वो इसको ऐब को भी छुपा देता है। और कोई शख्स अगर किसी के ऐब जो ही करता है तो अल्लाह पाक उसके ऐब को दुनिया के आगे जाहिर कर देता है।
اوکے. عیب چھپانا یہ تو اسلام میں ہمیشہ پسند کیا گیا. اچھا مثال کے طور پر اب کسی کے اندر ایک عیب ہے تو کیا اس کو ہم بتاتے پھر کہ لوگوں میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کا عیب اس سے ڈسکس کیا جائے کہ یار دیکھو یہ پرابلم ہے, اچھے انداز سے. یہ دل میں دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے. صحیح. اگر ایک شخص چور ہے مثال کے طور پر, غلط کام کرتا ہے, اب میں سب کو بولتا پھر وہ چور ہے وہ چور ہے وہ چور ہے, اگرچہ بات سچی ہے, اسے کہتے ہیں غیبت. ٹھیک ہے جی. بہتر عمل یہ ہے کہ اگر اسے خود سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے, ورنہ کسی معتبر شخص کو چوز کیا جائے, وہ شخص اس کو سمجھائے گا. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی یہ بیماری یہ غلط عادت ختم ہو جائے. لیکن لوگ چونکہ آج کل اتنے میں کہنا کہ جلدی میں ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بجائے یہ, شاید میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا, لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی جو ایپ پتہ چل جائے نا تو بس وہ معاشرے میں ڈھنڈورا پڑتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے ایپ کو چھپائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایپ کو بھی چھپائے گا. اچھا, یہ میں آپ کا جو آنسر ہے نا یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ اگر آپ کی زندگی پلٹی ہے علامہ صاحب کی وجہ سے, تو میں پہلے کوسچنس پورے کر لوں پھر میں آپ کا آنسر بھی مانگتا ہوں, بلکہ آپ کا جو جواب ہے وہ ان کو دیتا ہوں. اچھا جی, اگر کسی کی غلطی ہے, میری غلطی ہے, تو اسلامی حق ہے کہ آپ مجھے آ کر بتائیں یا مجھے بھی بتانے کا حق نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ پرابلم کیا ہے آج کل. پرابلم یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی غلطی ہے, آج کے دور میں لوگ نا ایک دوسرے کی اصلاح سننا نہیں چاہتے نا. وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر شخص کی تمنا یہی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنی ہو. پرابلم کیا ہے کہ ذیشان بھائی کہ میں اگر آپ کو آپ کی غلطی ڈائریکٹ بتاؤں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے میری بات اور میری بات پہ عمل کر لیں گے تو ٹھیک ہے, مجھے ہی بتانا چاہیے, ورنہ اس بندے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کی آپ مانتے ہو. زبردست. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل پرابلم یہ کہ ہر شخص برابری کا درجہ رکھتا ہے. وہ کہتا نہیں میں چھوٹا کوئی ہوں, یہ مجھے کوئی سمجھائے گا. سمجھنا, میں نے کہا پہلے بھی میں مثال دی تھی کہ ہم اپنے آج کل نا ہم دوسروں کے لیے جج ہیں اور اپنے لیے وکیل ہیں. سبحان اللہ. فیصلہ صادر کرنا ٹھگ کر کے دوسروں کے لیے فیصلہ, اور اپنی صفائی کے لیے بے شمار دلائل دیتے ہیں. تو آج کے دور میں یہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو لوگ ہلاک ہوا وہ شخص جس کی اصلاح مجمع میں کی گئی. اصلاح ہمیشہ کسی کے پرسنل میٹر پر الگ سے بات کرنی چاہیے. اور اسلام میں تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا, اس کی آنکھ کو یعنی کہ پھوڑ دیا جائے, یہ اس لیے کہا گیا کہ کسی کے پرسنل میٹر پہ اپنے جانا ہی نہیں ہے. مطلب شارٹ ٹرمز میں سمجھائے گا. اچھا علامہ صاحب, مولانا صاحب جو ہے ہم آپ کو دونوں نام سے دیتے ہیں, علامہ بھی مولانا بھی, کہ آپ ہدایت کے ساتھ بتاتے ہیں چیزوں کو کہ کس طرح کرنا ہے. تو ہم آپ کو سیگمنٹ میں جانے نہیں دیں گے جلدی, تھوڑی سی ہم یاسر بھائی کی طرف آتے ہیں. لیکن بھائی کا میں کمنٹ ضرور پڑھ لوں. بھائی میں بالکل پڑھ دیتا ہوں. نام انہوں نے ABCD بولا ہے, ٹھیک ہے بھائی, اور یہ انہوں نے کہا کہ میں لڑکا ہوں اور میری عمر جو ہے وہ 32 سال ہو گئی ہے. اچھا جی, میں ایک غلط لت میں تھا جس میں آن ایئر اب بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, لیکن اگر آپ کی اصلاح ہوئی ہے تو میں بولوں گا کہ ہم جنس پرستی میں تھے اور ان کی ملاقات آپ سے ہوئی مولانا صاحب. اور پھر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی باتوں نے مجھے 4 مہینے کے اندر چینج کیا اور الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں ماشاءاللہ. ہم آتے ہیں یاسر بھائی آپ کی طرف. یاسر بھائی, بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل تو اپنی جگہ, لیکن ٹو میں رہنا یہ ہمارا زندگی میں کہتے ہیں نا کہ گھر میں راشن ہو نہ ہو, لیکن یاسر صاحب نے آج بلو کلر کا سوٹ کہاں سے پہن لیا, میں اس بات میں زیادہ تجسس رکھوں گا, تو کیا وجہ ہے؟ ذیشان بھائی, بڑے زبردست اور بڑے ہی حساس موضوع کو آپ نے اٹھایا ہے آج, اور ماشاءاللہ علامہ صاحب نے جس طرح سے اس بات کی تشریح کی قابل تعریف ہے. سوال بڑا زبردست ہے اور جواب ظاہر ہے. وہ فرمایا گیا کہ اچھا سوال آدھا علم ہے, ایسے ہی ہے. تو آپ نے اچھا سوال کیا, آدھا علم کا حق آپ نے ادا کیا, باقی علامہ صاحب نے فرمایا. لیکن ایک حدیث پاک ہے, مفہوم ہے کہ مومنوں بہت زیادہ گمان نہ کرو کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ جو ٹو میں لگنا ہے نا, یہ جو تجسس میں لگنا ہے, اصل میں یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور دروازے بھی کھولتا ہے. اب کیونکہ اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اگر ہم دنیاوی اعتبار سے گفتگو کریں اس حوالے سے, دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. آپ ماشاءاللہ بڑی فریکوینٹ ٹریولر ہیں ذیشان بھائی, کئی دفعہ آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا یا کچھ دفعہ کیا ہوگا؟ ٹرین میں آئے سفر نہیں چلے, بہرحال بائی ایئر کافی دفعہ کیا ہوگا. جی. آپ جب ٹرین میں جاتے ہیں نا تو آپ سے کبھی بھی لگیج کا ویٹ نہیں پوچھا جاتا. اچھا, آپ ایک بریف کیس لے جائیں, 2 لے جائیں, 3 لے جائیں, 4, مطلب آپ لے جا سکتے ہیں. اٹیچی لے جائیں 100 کلو کی, 200 کلو کی, نو ون ول آسک یو. لیکن جب آپ بائی ایئر جاتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے 20 کلو سے اوپر یا 7 کلو سے اوپر That is the point. جی. اس لگیج میں بھی اگر آپ کے پاس جو ہینڈ کیری ہے اس پہ ایک لمیٹیشن ہے 7 kg. ٹھیک ہے, کیوں یہ لمیٹیشن ٹرین میں نہیں ہے؟
عوامی چیز ہے؟ یہ بھی ایک مناسب جواب ہے. دیکھیں انسان کو جتنی بلندی پر جانا ہوتا ہے نا اس کو وزن ساتھ اتنا کم رکھنا پڑتا ہے. زبردست. ٹرین زمین پر ہے پلین 36,000 فٹ کی بلندی پر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ذاتی زندگی میں بھی اگر آپ کو بلندیوں پر جانا ہے تو وزن کم رکھنا پڑے گا, اور جو ٹو میں لگنا ہے نا یہ بوجھ ہے. لیکن یاسر بھائی یہاں پر ہمیں دو چیزوں کا تعین کرنا ہے. ہمیں برائیوں اور نفرتوں کا وزن کم رکھنا ہے, اچھائیوں اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا وزن زیادہ رکھنا ہے. اچھا مطلب میں اس میں ایڈ کر دوں, میں چاہتا ہوں کیونکہ بات بڑی پیاری چلی, مجھے دل جا کہ میں اس میں ایڈ کروں کہ برائیوں کا وزن کم رکھیں گے تو آٹومیٹک وزن بڑھ جائے گا. وہ بلندی ہے جو انہوں نے کہی نا بلندی, تو وہ بلندی پہ پہنچ جائے گی. ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں ٹوہ جو ہے نا, ٹوہ میں لگنا, ٹوہ میں لگنے میں کوئی بھی مثبت بات نہیں ہے. ایسے ہی جس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات ہوں اس میں کوئی پازیٹیوٹی نکل نہیں سکتی ہے. ایسے ہی ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں تو ٹوہ میں اس لیے لگتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ذیشان بھائی کی کوئی پازیٹیو بات مجھے مل جائے, تو ذیشان بھائی کی پازیٹیو 10,000 باتیں ویسے ہی مل جانی ہیں, اس کے لیے جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی. اور جس بارے میں سرن حکم آ جائے شرن, جس بارے میں واضح دو ٹوک حکم ہو, پھر اس میں انسان اپنی عقل نہ دوڑائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر بالکل جی, یہ میں ارسلان بھائی آپ کی بات کروں گا. ارسلان میں نے کہا کہ ٹو کریں, ضرور کریں, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ٹو کریں. ٹو ایسے کریں یعنی کسی کی باتوں میں تجسس. وہ پہلی صف میں کیسے کھڑا ہوتا ہے, وہ صبح فجر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کر لیتا ہے, اور وہ کبھی کوئی نماز قضا کیوں نہیں کرتا, اور وہ تہجد کیسے پڑھ لیتا ہے. اس ٹو میں رہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ٹو ہے نا, یہ اصل میں ہے ہی نیگیٹو ورڈ. جیسے میں کہوں کہ ذیشان میں بہت ہی مکار آدمی, مثال دے رہا ہوں, اور میں کہوں یہ مکاری پازیٹیو ورڈ ہے, وہ مکاری اٹ سیلف نیگیٹو ورڈ ہے. ایسے یہ ورڈ استعمال ہوگا کہ بہت ہی سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی ہے. صحیح. ٹو کا مطلب ہی نیگیٹیوٹی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھی. وہ کیا تھا کہ ایک دوسرے پر سبقت لو, نیکیوں پہ سبقت, یہ سب نیکیوں میں سبقت لینا. اس میں پازیٹیو ڈسکشن ہوتی ہے کہ ذیشان بھائی ماشاءاللہ اتنی مصروفیت کے بعد بھی آپ نے حفظ کیسے کیا. ایسے ہی ہے. یہ پازیٹیوٹی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ٹو میں لگنا نہیں ہے. ٹو میں لگنا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد کہوں یار یہ بات یوں کیسے ہو رہی تھی, یا یہ بات ذیشان بھائی نے کیسے کہی. یاسر بھائی آپ کے لیے سوال آیا ہے. یاسر بھائی یو آر گیونگ دا آنسر ٹورڈز دا ماڈرن ورلڈ. جسٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ آج کل کے, اچھا بھائی انگریزی اردو دونوں ہو رہا ہے, تو آج کل کے جو ہیں وہ لوگوں کو جب تک ہم اخلاق سے گرے ہوئے لفظ استعمال نہیں کرتے ان کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی. دیکھیں ہر شخص کی گفتگو اس کا ظرف بتاتی ہے. اس شخص نے اگر گری ہوئی گفتگو کی ہے نا, اس نے اپنا ظرف بیان کر دیا. لیکن یاسر بھائی ایک بات میں بولوں, پتہ ہے کیا, تھوڑی سی آپ کو بھی انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا دین اور دنیا دونوں لے کر چل رہے ہیں. اچھا اگر آج میں بات کرتا ہوں نا, میں مولانا صاحب سے یا علامہ صاحب سے یہ بات کرتا ہوں کہ علامہ صاحب مجھے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, تو یہ تو سمجھ جائیں گے, آپ بھی سمجھ جائیں گے. لیکن جب تک اگر میں کسی آج کل کے لڑکے کو یہ نہیں بولوں گا کہ میری ہٹ رہی ہے, تو اس سے پہلے اگر میں بولوں گا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, تو کیا ممی ڈیڈی ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا بات کریں. تو اس طریقے کا پیرافلنٹ جو ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل تہذیب کو ممی ڈیڈی کا نام دے دیا گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل میں وہ ایک قول بھی ہے کہ نہ تو اتنے نرم بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ, ایسے ہی ہے, اور نہ اتنے سخت بنو کہ توڑ دیے جاؤ. ایسے ہی ہے. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. یوزولی کیا ہوتا ہے, یہ سوال ان کی بات بڑی ویلڈ ہے فی زمانہ, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے ذیشان بھائی, ہم لوگ نا اپنی باؤنڈریز کا تعین نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. جب ہم اپنی باؤنڈریز کا تعین نہیں کرتے نا تو پھر اگلا ہماری باؤنڈریز میں داخل ہوتا ہے. اب جب وہ داخل ہوتا ہے نا, پھر ہم پھر مینٹلی طور پہ ہٹ ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے ہی اگلے کو اس کی لمٹ میں, یا عام زبان میں کہوں اس کی اوقات میں رکھیں نا, اور خود بھی اپنی اوقات میں رہیں. اگر میں آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا تو آپ بھی نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. جب میں آپ کی پرسنل لائف میں بلا وجہ کی انٹرفیرنس شروع کروں گا تو پھر آپ بھی کریں گے. بیسیکلی ہم ڈے فرسٹ سے اپنی لمیٹیشنز کا تعین نہیں کرتے. صحیح. جب وہ ہم نہیں کرتے نا تبھی اگلا اس لیول پر آتا ہے. صحیح. ورنہ کبھی بھی نہیں آ سکتا کوئی. مجھے بتائیں ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ سے ڈائریکٹلی آگے پرسنل ہو جائے؟ ایسا ہی. اور اگر ہو بھی جائے آپ اسے فرام دا ڈے فرسٹ اگر فل اسٹاپ کر دیں کہ یار اسٹاپ اٹ, دس از مائی پرسنل میٹر, he'll be definitely be shut up. نہیں تو is this a right word to say that you have to give a shut up call before you have to give, well definitely یہ بات صحیح ہوگی. well definitely yes if someone is actually crossing the limits then this is the ultimate solution. ایک وقت آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی تھی, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, he is very much right about it. sometimes کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ they should be treated directly and hardly.
تو in that case you have to do it definitely. اچھا جی یاسر بھائی اور علامہ صاحب آپ دونوں سے سوال ہے. اچھا یہ بات تو بالکل کلیئر ہے میرے بھائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھو تم نے رب کو دیکھ لیا, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی تو انٹریکشن نہیں ہے نا. تو اگر کوئی آپ کو اس پر ممی ڈیڈی بولتا ہے, یہ تو میں ان سے پوچھنے سے پہلے میں جواب دیتا ہوں, پھر دوسرا سوال دوسرے سے دونوں سے پوچھا کہ اگر امی سے پوچھ لوں اس پر آپ کو ممی ڈیڈی کہا جاتا ہے تو میں تو بڑا فخر سے کہوں گا میں ممی ڈیڈی ہوں بھائی, کیونکہ والدہ اور والد وہ دنیا کی ہستیاں ہیں جن کو آپ سے لالچ نہیں ہوتا, اور آپ جن کی وجہ سے اس دنیا میں موجود ہیں, اگر انہی کو بتاتے ہوئے آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی گیدرنگ کو بدلیں. کہ کچھ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب؟ اوکے جی, اور باقی مزید ہم باتیں کریں گے. نعت کا کہا جا رہا ہے یہاں پر حافظ طاہا, ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. اسی کے ساتھ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کنٹینیو کریں گے سوال کو. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ذیشان نظر. جناب ویلکم بیک, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم موجود ہیں دوبارہ مسکراتے صبح ذیشان نظر میں آپ کے ساتھ. سوالات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے, اور علامہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا. علامہ صاحب, اگر آپ کسی کی اصلاح اکیلے میں بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا کہ مطلب کسی کی کھوج میں رہنا غلط ہے, تو وہ بندہ آپ کو وہاں آ کر چھوڑ دیتا ہے جہاں پر پوری محفل میں آپ کی سکی ہو جاتی ہے یا آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے, تو ایسے بندوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو مثال کے طور رسوا کر ہی دیتا ہے, ظاہر اس نے اپنا ضرب دکھائی دیا کہ بس وہ چار لوگوں کے درمیان آپ کے کیا نام اصلاح اس نے کرنے کی کوشش کی, اس کی نیت کیا تھی مجھے نہیں پتا, لیکن بار اس نے ایسا کہا کہ آپ کو نہیں جیسے آپ نے میری اصلاح کی اکیلے میں آ کے, ذیشان دیکھو تم معاشرے کا ایک حصہ ہو, تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے, آپ نے مجھے بتائی اکیلے میں بھی مجھے بری لگ گئی, اب میں نے بھری محفل میں آ کے علامہ صاحب آپ کی برائی کر دی کہ ان کو تو خود تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, یہ مجھے سکھانے چلے تھے, میں نے یہ کیا, تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بدنام کیا, آپ ہی میرے گائیڈر تھے, یہ سوال آیا. تو پھر میں یہی کہوں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر چونکہ آپ کو آپ کا پیشنٹ بتایا گیا کہ آپ کا طرز عمل اور آپ کا ظرف کیا ہے. ایک غلطی تو اس نے کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو دوسری غلطی آپ نہیں کیجیے گا, آپ نے صبر کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, کیونکہ جب آپ اس کی غلطی پر آپ ہائپر ہوں گے تو پھر وہ جو آپ نے نیکی کی تھی وہ بھی ضائع ہوئی, ٹھیک ہے, اور پھر سامنے پھر جو طوفان بدتمیزی شروع, جو آج کل معاشرے کا حال بتا رہا ہوں, صحیح ہے, تو اس سے اجتناب کرنا ہی ضروری ہے. خاموشی ایک چپ 100 سکھ ہے اس وقت کے لیے. تو مسلمان کا ایک یہی کردار رہا کہ آپ گرمی, جو ہے شفقت, محبت, بس یہی چیزیں ہمارا معیار ہے, یہی شعار ہے, یہ اسلام کا شعار ہے, اور بس اسی سے انشاءاللہ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. جی علامہ صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی مسلسل تجسس میں لگا رہتا ہے کہ اس نے کیوں کیا, اور وہ پھر اللہ سے گلا کرتا ہے کہ وہ شاید تمہارا زیادہ پیارا ہے, مجھ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, کہ اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے, تو پھر اس کے لیے اسلام میں کیا؟ نام ہے رازق, رزاق, رزق تقسیم کرنے والا, رزق دینے والا, ٹھیک ہے جی. تو جو اللہ کی تقسیم پہ تنقید کرے یہ کفر ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس کے جو نوازتا ہے نا, وہ اپنے علم کے مطابق نوازتا ہے, کسے کیا دینا ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب اللہ کے نبی نے کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, اور کسی کو نہیں دیا, تو اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی ہے, تقسیم صحیح نہیں کی آپ نے. تو اللہ کے نبی پہ اعتراض کیا, ٹھیک ہے جی. تو اس وقت اللہ نے فرمان جاری کیا کہ نبی جس کو جتنا دیتے ہیں وہ لے لیا جائے, کیونکہ اب اس کی وجہ کیا, اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دیا جائے, ٹھیک ہے جی. یہ رب اور اللہ کے نبی کی باتیں تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رازق ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. ہاں جی, اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا رزق کم ہے تو آپ اس کے لیے نہیں, اللہ میں رزق بڑھا دے, کسی اللہ تو نے اس کو دیا اور مجھے اتنا دیا, یہ شکوہ, ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ دعا مانگنے کہ یا اللہ مجھے نبی کے عشق میں اتنا امیر بنا دے, جب دل گھبرائے مدینہ پہنچا دے, اتنا امیر ہو جائے بندہ. اس قسم کی دعا, پازیٹیو دعا مانگنی چاہیے نا. بالکل نہیں, باقی میں بیٹھے بیٹھے اگر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو قبولیت ہی کر دی, لاٹری لگ گئی, عمرے پہ نکل گیا, آپ حج میں چلے گئے, تو اللہ تبارک پازیٹیو سوچ رکھنی ہے اس حوالے سے. اچھا جی, یاسر بھائی آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ آپ کی ایک پرسنالٹی چارمنگ ہے, اور آپ اگر بات کریں گے تو لوگ سنیں گے بھی. بھائی اس طرح کی بات اپنے لیے نہیں کہتے, لیکن میں پھر بھی آن ایئر سوال کر دوں گا کہ میرا کلر بہت زیادہ ڈارک ہے, اور لوگوں کو اگر میں کوئی اچھی بھلائی کی بات کرنے بھی جاتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہ آتا ہے پہلے اپنا چہرہ تو صحیح کر لو. نہیں دیکھیں, یہ آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں,
اور اگر میں اس کی بہت ہی پرائم ایگزامپل دوں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ جب آپ مختصراً سی میں بات کروں گا, بڑا طویل واقعہ ہے, مختصر یہ کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جو حوران خلد کی ملکہ تھی اس نے اس وقت دعا کی بارگاہ رب میں کہ مالک مجھے وہ شخص دکھا جس سے میرا نکاح ہوگا, تو اسے بلال حبشی کا چہرہ دکھایا گیا. سبحان اللہ. تو جب وہ غمزدہ ہو گئی کہ بھائی میں اتنی حوران خلد کی ملکہ, سب سے حسین ترین حور, تو اس نے کہا کہ یہ تو سیاہ ہیں, تو میں جب اللہ کے حبیب آئیں گے تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گی. جب اس نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا بلال ہے, اور اس کی جو سیاہی جو تو آج دیکھ رہی ہے یہ روز حشر حوران خلد کو بطور تل بانٹی جائے گی, اور اس وقت میرے بلال کا حسن تیرے حسن کے آگے ایسا, تیرے حسن کا عالم میرے بلال کے حسن کے سامنے ایسا ہوگا جیسا سورج کے سامنے دیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو رب نے جو عطا کیا ہے آپ اس میں مایوس نہ ہوں اور ایسا نہ سوچیں, ایسا نہیں ہوتا. اور انسان کی شخصیت یا اس کی رنگت یا اس کا قد کاٹ وہ اس کا پہلا تعارف ہے, اور وہ ٹیمپرری تعارف ہے, اصل تعارف آپ کا کردار ہے. سبحان اللہ. تو آپ ایسا نہ سوچیں. یہ اصل میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک دفعہ منع بھی کیا کیونکہ لکنت تھی آپ کی آواز میں, اور کیا کہتے ہیں جب آپ نے اذان نہیں دی تھی تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے حکم آئے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل جی ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بولی گئی ہے بھائی نے, یہی بات کی جن کا کلر ڈارک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سوچتے, لوگ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہر بات میں ارے یہ کالا بھی جائے گا, ارے یہ کالا بھی بولے گا. تو یہ چیز اصل میں دیکھیں, میں اس میں ضمن میں ایک دو چھوٹی سی باتیں کہوں گا. ایک تو سب سے پہلے یہ جو صحابہ ہیں ان کو اپنی صحبت بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کونوا مع الصالحین, نیکوں کی صحبت اختیار کرو. ایک بات دنیاوی لحاظ سے ان کو جواب میں اس کا دوں گا کہ ونسٹن چرچل ہی واز کنسیڈرڈ ایز دا فائنسٹ پرائم منسٹر آف انگلینڈ. ایسے ہی ہے. اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ راہ چلتے ہر کتے کو جو آپ پر بھونک رہا ہے پتھر اٹھا کر ماریں گے تو منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ اپنی منزل پہ چلتے رہیں, کتے بھونکتے ہیں بھونکتے رہیں گے, آپ اپنی منزل کا تعین رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وتھ سوری اگر کسی کو برا بھی لگے, اور علامہ صاحب آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا کہ فیئر کلر ٹھپا نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنا کردار کو سفید کرنا ہے کہ جب نامہ مال آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے تو سیدھا ہاتھ ہو, دایاں ہاتھ نہ ہو, یعنی لیفٹ ہینڈ نہ ہو. یو جسٹ گیٹ یور نامہ مال ان یور رائٹ ہینڈ. تو انگریزی اس لیے تھوڑی سی بولی کہ آپ تھوڑے سے بچے جو ہیں وہ انگریز ہو گئے تو ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں. تو میں نے غلط کہا یا صحیح کہا علامہ صاحب اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکیزگی کا حکم ہے. اگر ایک شخص فیئر کلر والا ہو اپنی پاکیزگی کا خیال نہ کرے تو ایسے فیئر کلر کا کرنا کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. مطلب میں یہ کہوں گا وہ شخص دل چھوٹا نہ کرے, ٹھیک ہے جی. اس کی نسبت اللہ کے حبیب سے ہے, جناب بلال حبشی سے ہے اس کی نسبت, اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, اس کے خلاف خلاف کعبہ سے بات کرو. مطلب بالکل ان بہت اچھی بات کی, صحبت اختیار ایسی کریں کہ جو آپ کو پروموٹ کرے, ایسا نہیں کہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں. تو صحبت کا کافی اثر ہوتا ہے. اچھا, اس میں رمیز خان کی ایک بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا, جیسے کہ آپ کی میں نے بات کی کہ آپ نے بڑا ایک میوچول کردار ادا کیا. ان سے کسی نے کہا کسی شان تو ایسا ہونے کا مجھے تو نہیں پتا, نہ ہی بھائی میں کال کر رہا ہوں, نہ ہی میں اس کے بارے میں کوئی ثبوت اکٹھے کروں. ہاں آپ بھی میرے بھائی ہو, وہ بھی میرا بھائی ہے. ایسے ہی کچھ سوالات کے جوابات تھے جو علامہ صاحب نے دیے تھے. اچھا جی, رمیز خان نے مجھے ایک بات کہی اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ میں بڑا نا اینکشس ہوتا تھا کہ آنسر کرنا, تو رمیز خان نے کہا کہ چپ رہو, اللہ پر چھوڑو. جو لوگ بولتے ہیں ان کا بھی اصل چہرہ تمہیں سامنے نظر آئے گا, اور یقین کیجئے کہ جو میرے ساتھ ہوا پچھلے سال وہ ان کے ساتھ ہوا, اور پھر اس کے بعد یقین ہو گیا, تعین ہو گیا اس بات کا کہ اس پر چھوڑ کر تو دیکھو, وہ اگر 70 ماہوں سے زیادہ اس بندے سے پیار کرتا ہے تو مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے. اس کو ماں تو کسی بچے کو نہیں چھوڑتی نا, وہ کہتے ہیں نا آپ کے لیے بڑا چھوٹا درمیانہ ہر ہوتا ہے. ماں کے لیے اگر کوئی بچہ بھوکا تو اس کی ممتا اتنی ہی تڑپتی ہے جتنی پہلے بچے یا دوسرے بچے کے لیے تڑپتی ہے. تو یہی والی چیزیں. اچھا جی, علامہ صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ علامہ صاحب آج کل جتنے بھی ہم لوگوں کو ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو لائک, سبسکرائب, شیئر اور پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی, حالانکہ آپ کی باتوں میں اثر ہوتا ہے, اور اب تو سیگمنٹ کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے. گجرانوالہ. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں لائک سبسکرائب یہ کوئی معنی نہیں رکھتی بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ٹک ٹاک پہ ویڈیو رہے گی. ویڈیو وہ ڈالیے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے. سبحان اللہ.
یہ کوئی معنی صرف 5-10 اگر لائکس ہو گئے اس کا کیا کرنا آپ نے؟ ایسے ہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جہنم کا خار بن جائے، جہنم کی آگ بن جائے. تو میں بھائی سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ اس میں مٹیریل کیا ڈال رہے ہو. ایسی ویڈیو ڈالیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کے لیے فائدہ ہوتا رہے. 2 لوگ دیکھیں، 2 لوگ لائک کریں لیکن اس سے کوئی سبق حاصل کریں. ایسے ہی نا میں اکثر اپنے پروگرام کے بارے میں کہتا ہوں، مجھے 2 لوگوں نے کہا یو ڈونٹ ہیو اے گلیمر ان یور شو. میں نے کہا مرنے کے بعد اگر ڈنڈے پڑے اس سے بہتر ہے گلیمر نہ ہو. 2 بندے ہی دیکھیں میرے شو کو، 10 بندے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. میں کوئی فیک نیوز نہیں لے رہا. 10 بندے بھی ہیں، مجھے فخر ہے اس وقت کہ 10 بندے ہی دیکھ رہے ہیں بھائی. تو یاسر بھائی آپ کے لیے سوال ہے کہ یاسر بھائی آپ کی اگر ہم روٹین کے بارے میں بات کریں، کیونکہ آپ سے امپریس ہو کر میں یہ سوال کر رہا ہوں. میرا تعلق شام کوٹ سے ہے جو کہ پشاور سے پہلے آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں لائف کو کیسے بیلنس کروں and how you balance your life. Can you tell me the issue, what sort of balance you want in life? That is the main thing. بتا دیں پھر یہ. اچھا چلیں میں آپ کو ویسے اس کا جواب دے دیتا ہوں اگر اس سے ریلیونس ہے تو. دیکھیں ایک کوٹ ہے، show me your friends and I will show you your future. ٹھیک ہے. آپ زندگی میں، آپ مجھے اپنے دوست دیکھیں، میں آپ کو آپ کا مستقبل بتاتا ہوں. یہ ایک کوٹ ہے. آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ ویسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. ایز سمپل ایز دس. ہمیں ٹارگیٹ بھائی مجھے ذیشان بھائی جیسا بننا ہے، لیٹ سپوز میرا ٹارگیٹ ہے یار ہی از مائی آئیڈیل اینڈ آئی شوڈ بی لائک ہم. تو میں کوشش کروں کہ میں ذیشان بھائی یا ان جیسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کروں. میں چاہتا ہوں میں صاحبان علم لوگوں میں بیٹھوں، میں علامہ صاحب جیسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لوں. تو وہی والی بات ہے کہ آپ عطر کی دکان پہ جائیں، عطر لے یا نہ لیں، آپ کے جسم سے مہک آنی ہے. سبحان اللہ. اور اچھا جی، آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چوکے چھکے تو بہت کم رہ گئے تعریفوں کے لیے. آج تو جہاں کاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کے دونوں گیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں. زبردست جی. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یار کمبینیشن ایسا ہی رکھیں جو کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے. اچھا جی، میں بالکل سر میں معذرت چاہتا ہوں، مشرق اور مغرب نہیں رکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ اسلام کی روشنی میں مجھے یہ بتا دیں کہ وظیفہ کیا ہونا چاہیے. بالکل جی، وظیفے کی طرف میں بھی جا رہا تھا. تخریم بھائی ہیں اور یہ اس وقت ہمیں لائیو دبئی میں دیکھنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پلیز وظیفہ بتا دیں. میرے اندر بھی تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے اور یقین کریں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے بھی اللہ سے روتا ہوں کہ یہ بیماری میرے اندر سے ختم کر دے. میں اپنی اس عادت سے اور خود سے بھی نفرت کرتا ہوں. لیکن میں نے پہلے بھی ایسے بات کہی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ٹوک کی عادت بہت ہے یا پھر کسی کے مطلب اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کی نعمت کو دیکھ کے آپ دعا کر دیں، بسم اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یار بڑی پیاری بلڈنگ ماشاء اللہ، یار بڑا پیارا کردار ہے ماشاء اللہ. تو یہ ایک اس کی ان کے کارڈ ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا ان کے طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو جرمز ہے نا، کیونکہ یہ ہے باطنی بیماری، ٹھیک ہے، جو دل سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بندے کو بہت دور تک پہنچا دیتی ہے، بہرحال جو گریبان تک پہنچا دیتی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. شروع سوچ گمان. بہرحال ایک تو پہلا وظیفہ تو یہی ہے بھائی کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک اور مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی مومن کو دعا دیتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تیری بھی دعا مل گئی، دعا مل گئی. وہ کہتا ہے دعا دیجئے، دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے. یہ فارمولہ ہے. اور اس کا وظیفہ یہ کہ بسم اللہ ہی استغفر اللہ، بسم اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں 7 بار پڑھ لیں. 7 بار کہیں جا رہے ہوں تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے بیماری ختم ہو جائے گی اور جب آپ اٹھ کے وہاں سے جائیں گے تو ان لوگوں پر اللہ تو تعالیٰ یہ نہیں کہ ان کے دلوں سے ان کے ذہن سے بات ہٹا دے گا کہ وہ آپ کے لیے بات کریں. یہ فائدہ ہوگا. تو بالکل جی. اسی کے ساتھ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یاسر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن آپ کے لیے کہا کہ یاسر بھائی آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے، کیونکہ علامہ صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب تو دین کی بات کر رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، لیکن ایک دنیاوی آدمی ہونے کے ساتھ اتنی پازیٹیو سوچ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو قائم دائم رکھے. شاید بھائی آپ کے لیے بھی میں کہوں گا علامہ صاحب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ یہ جاری اور ساری رکھے، نظر نہ لگے ساتھ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں حافظ طہا سے کہوں گا کہ نعت اونچا بول رہے مجھے درود اہل بیت. بالکل جی، ہم درود اہل بیت سے اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اور پھر ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح وذ ذیشان نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.